अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, आज के दिन के हवाले से बाकायदा तौर पर डराया गया था और धमकाया गया था कि अडयाला जेल के बाहर नहीं आना। इमरान खान की बहनों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को और इमरान खान के कारकुनान को कि मंगल वाले दिन मुलाकात का दिन है, कोई भी अडयाला जेल के बाहर ना आए। अगर कोई आया तो सख्ती से निपटा जाएगा और गिरफ्तारियां भी होंगी। लेकिन इन सारी की सारी चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, इमरान खान की बहनें और तहरीक इंसाफ के कारकुनान अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। अभी जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं तो इमरान खान की बहनों ने धरने का ऐलान कर दिया है और यह वाज़ह तौर पर बताया है कि वो इमरान खान से मुलाकात किए बगैर वापस नहीं जाएंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का आज बहुत बड़ा इम्तिहान है। देखना यह है कि वो किस तरीके से अगला लाहे अमल देते हैं, वो किस तरीके से धरना देंगे। अगर इमरान खान के साथ मुलाकात ना करवाई गई तो प्लान बी का ऐलान भी किया गया है। प्लान बी के ऊपर इंप्लीमेंटेशन कब होगी और किस तरीके से होगी। इसके अलावा इमरान खान के सामने एक और ऑप्शन रखी गई है। पहले इमरान खान को डिफरेंट ऑप्शंस दी गई थी कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, आप माफ़ी मांग लें, आप किसी तरीके से कोई कंप्रोमाइज़ कर लें, लेकिन इमरान खान ने किसी भी ऑप्शन को मानने से इनकार किया था। अब इमरान खान के सामने एक और ऑप्शन रखी गई है। देखते हैं कि इमरान खान उसको भी मानेंगे या नहीं मानेंगे। DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर यह कहा गया कि तुम होते कौन हो, उस हवाले से हुकूमत से सवाल हुआ कि क्या आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता था? क्या आपको अंदाजा था कि DGISPR इस तरह की बातें करेंगे और ये सवालात होंगे? हुकूमत ने आगे से बड़ा हैरान कुन किस्म का जवाब दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर खुर्रम ज़ीशान, जिनके घर पर हमला हुआ, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतहाई अहम पैगाम जारी किया, वो आपके सामने रखता हूं। और हैरान कुन तौर पर दो जगहों पे इमरान खान के नारे लगे हैं, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। एक जगह पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत बात कर रही थी अवाम के साथ, और दूसरी जगह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बात कर रही थी। और दोनों जगहों पर फिर जब इमरान खान का नाम आया तो अवाम ने आगे से बड़े ज़बरदस्त तरीके से रिस्पॉन्ड किया। इसकी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे जो इमरान खान को एक और नया इशारा दिया गया है वो आपके सामने रखता हूं। कामरान शाहद ने अपने शो के अंदर कहा, जी माफ़ी नहीं मांगनी तो ना मांगे। कामरान शाहद, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं, मीडिया के ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि भाई इनके डायरेक्ट हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं और ये इशारतन बातें आगे पहुंचाते हैं। कामरान शाहद के बारे में भी लोगों का यही तासर है। तो कामरान शाहद ने कहा, जी माफ़ी नहीं मांगनी तो ना मांगे, लेकिन कुछ अरसे के लिए सियासत से ब्रेक ले लें, यानी कि इमरान खान सियासत ना करें। आप अंदाज़ा लगाएं, एक तरफ सारी की सारी सियासी जमातें हुकूमत के अंदर, वज़ीर आज़म है, सदर है, वज़ीर आला है, सारी की सारी पावर है, पूरे का पूरा कंट्रोल है, वो सब कुछ कर रहे हैं, सियासत भी कर रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। और दूसरी तरफ अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ एक शख्स जो आज से 2 साल कबल उसको गिरफ्तार किया गया था, तकरीबन 285-86 दिन हो गए, वो अडयाला जेल के अंदर कैद है। और उससे कहा जा रहा है कि आप सियासत ना करें। ना वो बाहर निकल कर कोई जलसा कर सकता है, ना वो कोई रैली निकाल सकता है, ना वो अपनी आवाम के साथ डायरेक्ट किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन कर सकता है। वो सिर्फ अडयाला जेल के अंदर से एक पैगाम भेजता है और अब उसे कहा जा रहा है कि आप वो पैगाम भी ना भेजें। मतलब आप तो इमरान खान की सियासत सिर्फ यही है ना कि वो अंदर से पैगाम भेजते हैं, और तो इमरान खान कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ पैगाम आता है। तो अब इमरान खान को ये ऑफर दी जा रही है कि आप सियासत से आप ब्रेक लें, यानी कि ये जो पैगाम अंदर से आप बाहर भेजते हैं, ये पैगाम आप बाहर ना भेजें। तो देखते हैं कि जब ये पैगाम इमरान खान के पास पहुंचेगा कि खान साहब आपको अब ये कहा गया कि आप सियासत से थोड़ी ब्रेक लें, तो फिर इमरान खान साहब आगे से क्या जवाब देंगे। आगे आ जाए जी। इस वक्त जो अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल है वो ज़रा मैं आपके सामने रख दूँ। आपको याद करवाता चलूँ कि फैसल वाडा साहब ने बाकायदा तौर पर डराया और धमकाया। अता तारड़ साहब ने और आज़म नज़ीर तारड़, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तलाल चौधरी ने धमकियाँ लगाई थी। मरियम औरंगज़ेब साहबा ने बाकायदा तौर पर कहा था। इसके अलावा बाकी दूसरों ने कहा था, माहौल बनाया था कि जी अब अडयाला जेल के बाहर आप लोगों ने नहीं आना, अब सारे के सारे रास्ते बंद हैं, अब जो है वो शदीद किस्म का क्रैकडाउन हो सकता है, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, अब बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन इन सारी की सारी चीज़ों के बावजूद आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत,
عمران خان کی بہنیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں۔ اور ابھی جب میں آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں تو ابھی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کی بہنوں نے اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے کا اعلان کر دیا ہے کہ ہم یہاں پر دھرنا دیں گے، اور جب تک ہمارے بھائی کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی جاتی ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ آگے آ جائیں جی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک نوجوان رہنما ہے شفقت ایاز، انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا جی فیصل واڈا کو کہتا ہوں جو یہ کہہ رہے تھے کہ آ کر دکھاؤ، انہوں نے کہا جی ہم آگے ہیں، اب اگر ہمیں گرفتار کرنا ہے تو آ کر ہمیں گرفتار کر لیں۔ انہوں نے وہاں پر نعرے بھی لگوائے، نعرے یہ لگوائے کہ تم ہو کون، اور کارکنان نے آگے سے جواب دیے عمران احمد خان نیازی۔ اس طریقے سے انہوں نے نعرے لگائے تم ہو کون، عمران احمد خان نیازی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ سہیل خان افریدی نے یہ بات پشاور حیات آباد سپورٹ کمپلیکس جلسے کے اندر کی تھی، اور ان کا وہ ویڈیو کلپ ہر جگہ پر بہت زیادہ وائرل ہوا تھا۔ سہیل خان افریدی کو جو آگے سے جس طریقے سے عوام نے رسپونڈ کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ عمران احمد خان نیازی، وہ بات تھی کمپلیٹ کہ اس کا، اس کا، اس کی، یہ کیا ہے، پورا نام کیوں نہیں لیتے عمران احمد خان نیازی، تو آج اس حوالے سے وہ آج نعرے بھی لگائے گئے۔ شفقت ایاز نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایک پلان بی بھی موجود ہے، اگر ملاقات نہ کروائی گئی تو ہمارا پلان یہ بھی ہے کہ پھر ہم پورے پاکستان کو بند کریں گے، ہم احتجاج بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر اور خصوصی طور پر تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کے اوپر بہت بڑا پریشر ہے تحریک انصاف کے کارکنان کا کہ آپ لوگ احتجاج کی کال دیں، آپ لوگ احتجاج کی کال کیوں نہیں دے رہے، لیکن جو قیادت ہے، قیادت کے کندھوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے حکومت ایک دو ایپیسوڈز کر چکی ہے 26 دسمبر کو اور پھر مریدکے کے اندر، قیادت کے لیے اب سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ انہوں نے حکومت کو اس طریقے سے ڈائریکٹ نشانہ بنانے کی کسی قسم کی کوئی سپیس نہیں دینی، حکومت کو یہ موقع نہیں دینا کہ وہ لوگوں کو ڈائریکٹ نشانہ بنا سکے، اور اس کے لیے ممکنہ طور پر یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت کو تھکایا جائے گا، ان کو کسی بھی صورت سٹیبلائز نہیں رہنے دیا جائے گا، ان کو بار بار یہ احساس دلوایا جائے گا کہ آپ کی حکومت ایک جعلی حکومت ہے، مینڈیٹ آپ کے پاس ہے نہیں ہے، اور اس وقت مینڈیٹ جس شخص کے پاس ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہے، وہ عمران خان ہے اور قوم اس کے پیچھے ہے۔ شاہد خٹک سے بھی آج بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم اڈیالہ جیل کے باہر آگے، اور یہ ملک جو ہے وہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اور ہم یہاں پر آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ شفیع جان، انہوں نے کہا جی جو الفاظ انہوں نے، وہ بھی آج اڈیالہ جیل کے باہر آئے، انہوں نے کہا کہ جو الفاظ انہوں نے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے لیے استعمال کیے ہیں وہ کسی مذہب معاشرے میں استعمال نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ وہ 4.5 کروڑ عوام کا منتخب نمائندہ ہے، اگر اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال ہوں گے تو ہم معافی کا مطالبہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت مایوسی ہوئی، ہم اس پریس کانفرنس کی مذمت کرتے ہیں اور دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں کہ معافی مانگو، آپ کو معافی مانگنی پڑے گی۔ یاد رہے کہ شفیع جان نے حیات آباد سپورٹ کمپلیکس پشاور کے اندر جو جلسہ ہوا تھا وہاں پر بھی کہا تھا جی ان الفاظ کے اوپر معافی مانگی جائے۔ ریحانہ ڈار وہ بھی اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھی، ان سے سوال ہوا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی آپس میں یہ جو لڑائی ہے، جو فوج اور پاکستان تحریک انصاف آپس میں لڑ رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ انہوں نے کہا جی جو بھی عمران خان اور فوج کو آپس میں لڑوانا چاہتا ہے وہ پاکستان کا مخالف ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ انہوں نے کہا جی فوج بھی ہماری ہے اور عمران خان بھی ہمارا ہے اور یہ ملک بھی ہمارا ہے۔ مزید کہا کہ فیصل واڈا کے لیے پیغام ہے کہ ہم آ چکے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر، یہ ریحانہ ڈار نے کہا۔ یہ تصویریں آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد کے اندر کارکنان یہاں پر موجود ہیں۔ عمران خان کی بہن نورین خان نیازی، انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ پریس کانفرنس کے بعد سب جاگ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ خود ذہنی مریض ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ دنیا کی دعائیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی بھی مجھے ایک فون آیا اور مجھے بتایا گیا کہ ہم خانہ کعبہ کے اندر عمران خان کے لیے دعائیں کر کے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے لیے تو ان کے گھر والے بھی دعا نہیں کرتے، یہ نورین خان نیازی نے کہا۔ علیمہ خان نے کہا کہ علیمہ خان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے بھائی کو ذہنی مریض کہا گیا ہے، تو آگے سے انہوں نے کہا جی ذہنی مریض عمران خان نہیں بلکہ ذہنی مریض یہ خود ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ کبھی پاگل خانے جاتے ہیں نا تو سارے پاگل بھی آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ پاگل آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ذہنی مریض نہیں ہے، یہ خود ذہنی مریض ہے۔ مزید کہا کہ یہ سارے عمران خان سے نہیں ڈرتے بلکہ یہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام سے ڈرتے ہیں۔ ان کو ڈر ہے کہ عوام اگر کھڑی ہو گئی، عوام نے اگر اپنا حق مانگنا شروع کر دیا تو پھر جو چند قابض لوگ ہیں ان کے مزے ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اس قوم کی آواز ہے، عمران خان پاکستان کی آواز۔
مزید کہا کہ پہلے نورین خان نیازی کا اے آئی ویڈیو کلپ بنایا گیا. انہوں نے کہا کہ پھر اسکائی نیوز کے اوپر جو میں نے انٹرویو دیا اس کا اے آئی کلپ بنایا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ جعلی کلپ بنا کر پوری دنیا کے اندر رسوا ہو رہے ہیں, یہ بے شرم لوگ ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ جو علیمہ خان نے اسکائی نیوز کے اوپر انٹرویو دیا تھا اس کا ایک اے آئی کلپ بنا ہوا تھا, اور اس اے آئی کلپ کو ہمارے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے بھی شیئر کیا ہوا تھا. اور وہ جو خاتون اینکر تھی انہوں نے بعد میں پھر باقاعدہ طور پر ایک اور جگہ پر انٹرویو دیا. انہوں نے بتایا کہ میرا وہ کلپ جو ہے وہ جعلی اے آئی سے بنایا گیا تھا جس کو پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے. علیمہ خان کے حوالے سے بی بی سی اردو نے بھی آج یہ خبر لگائی. انہوں نے کہا جی عمران خان کی بہنوں کو اور کارکنان کو پولیس نے اڈیالہ جیل جانے سے روک دیا. سابق وزیر اعظم سے ملاقات نہ ہوئی تو یہیں پولیس ناکے پر احتجاج بھی کریں گے اور دھرنا بھی دیں گے علیمہ خان. آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان کی بہنیں اڈیالہ جیل کے باہر جاتی ہیں اور بات اسی وقت انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر پہنچ جاتی ہے, اور آج انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندے بھی باقاعدہ طور پر اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے. آگے آ جائیں جی. محمد مالک نے رانا ثناءاللہ سے ایک سوال پوچھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے, کیا اس پریس کانفرنس کو حکومت کے ساتھ ڈسکس کیا گیا تھا؟ کیا یہ ساری کی ساری باتیں حکومت کے علم کے اندر تھیں؟ کیا آپ کو پتا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر یہ پریس کانفرنس کریں گے اور وہ اتنی سخت باتیں کریں گے؟ پتا تھا آپ کو ان باتوں کے بارے میں؟ تو رانا ثناءاللہ صاحب نے آگے سے کہا کہ نہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر اپنے ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ حکومت کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. یعنی کہ حکومت کو کوئی ادراک تھا ہی نہیں کہ یہ پریس کانفرنس ہوگی اور اس پریس کانفرنس کے اندر اس طرح کی باتیں ہوں. آگے آ جائیں جی. شیخ وقاص اکرم نے آج ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا جی جو بھی شخص عمران خان سے لا تعلقی کا اظہار کرے گا اس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے کہا جی تحریک انصاف کا ویژن اس ملک کی بہتری ہے اور انشاءاللہ جلد خیر نکلے گی. یہ انہوں نے بات کی ہے شیخ وقاص اکرم نے. آگے آ جائیں جی. پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینیٹر ہیں خرم ذیشان, جن کو عمران خان نے نومینیٹ کیا تھا کہ یہ ہمارا سینیٹر ہوگا, یہ سینٹ کے اندر جائے گا. ان کے گھر کے اوپر حملہ ہوا. ٹھیک ہے جی, کافی زیادہ افراد گئے, ان کے گھر کے اوپر حملہ ہوا, وہ محفوظ رہے. اور اس کے حوالے سے اب پاکستان تحریک انصاف نے ایک اہم ترین بیان جاری کیا ہے. اور حیران کن طور پر کچھ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہیں, میں ایک ٹویٹ آپ کے سامنے رکھ بھی دیتا ہوں, ان کو پرو گورنمنٹ سمجھا جاتا ہے. انہوں نے کہا تھا جی بہت جلد یہ ڈیش انجام کو پہنچے گا, ایک نازیبا لفظ کا استعمال بھی انہوں نے کیا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد پھر خرم ذیشان کے اوپر, ان کے گھر کے اوپر حملہ بھی ہوتا ہے. سلمان کمراجہ کہتے ہیں کہ سینیٹر خرم ذیشان کے گھر پر حملہ پستی کی نئی گہرائی ہے, لفظ اور گولی برابر نہیں ہے. جنید اکبر خان نے کہا کہ سینیٹر خرم ذیشان کے گھر پشاور کے اندر مسلح افراد کا حملہ انتہائی بزدلانہ حرکت ہے. جب سچ بولنے والوں کے گھروں کو نشانہ بنایا جائے تو سمجھ لو کہ ظالم کانپ رہے ہیں. سینیٹر خرم ذیشان صاحب آپ کی ہمت کو سلام ہے, قوم آپ کے ساتھ ہے, ڈٹے رہیں, اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ و ایمان کے اندر رکھے. اچھا, سینیٹر خرم ذیشان جو ہیں وہ بڑا سخت موقف رکھتے ہیں, بڑی کھل کے باتیں کرتے ہیں, حکومت کے اوپر, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کے اوپر بڑی کھل کر تنقید کرتے ہیں. اور ان کے حوالے سے سینیٹر فیصل واوڈا, جن کو پاکستان تحریک انصاف بے نامی سینیٹر کہتی ہے, انہوں نے واضح طور پر ایک شو کے اندر کہا تھا کہ شیخ وقاص اکرم کو, ان کو اور ایک ان کے اور ایم این اے ان کو کہا تھا کہ ہم ان کو ٹومی کیا کے بلائیں گے, باہر آؤ. اور سینیٹر خرم ذیشان کے بارے میں کہا تھا کہ ہم اس کے پیچھے جائیں گے, اس کو پکڑیں گے اور اس کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو دہشت گردوں کے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ یہ دہشت گردہ, یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں جو فیصل واڈا صاحب نے میرے خیال ہے شہزاد اقبال کے شو میں جیو نیوز کے اوپر کہی تھی. اب پاکستان تحریک انصاف نے بطور جماعت جو رد عمل دیا ہے وہ ذرا سن لیں. انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف سینیٹر خرم ذیشان کے پشاور حیات آباد میں واقع ان کے گھر پر نامعلوم افراد کے بزدلانہ حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتی ہے. سچ بولنے والوں کو اس طرح نشانہ بنانا اس بات کا واضح اظہار ہے کہ حق گوئی نے بعض عناصر کے دلوں میں خوف بٹھا دیا ہے اور وہ اسی بوکھلاہٹ میں اوچھے ہتھ کنڈوں کے اوپر اتر آئے ہیں. مزید کہا کہ 5 ویگو گاڑیوں میں 20 سے 25 مسلح افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں سینیٹر خرم ذیشان کا ایک گارڈ زخمی ہوا, جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ زخمی گارڈ کو مکمل شفا عطا فرمائے. سینیٹر خرم ذیشان, ان کے اہل خانہ اور ان کے گھر کو اپنی رحمت اور امان میں رکھے, آمین. مزید کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یقین ہے کہ صوبائی حکومت اس واقعے کے تمام محرکات اور ملوث عناصر تک پہنچنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گی. عوامی توقع بھی یہی ہے کہ ذمہ داران کو جلد از جلد اور قانون کے مطابق منطقی انجام تک پہنچایا جائے تاکہ اس طرح کے واقعات کی حوصلہ شکنی ہو اور شہریوں کا اعتماد مزید مضبوط ہو. ٹھیک ہے جی. اب میں یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتا دوں. دیکھیں, پاکستان کے لیے, ہماری ریاست کے لیے, ہماری قوم کے لیے اور ہماری ملت کے لیے بہت ضروری ہے کہ
کسی کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہو، اس کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہو، نون لیگ کے ساتھ ہو، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو، کسی بھی پاکستان کے پرامن شہری کے ساتھ اس کا تعلق ہو، کسی جماعت کے ساتھ تعلق ہو، اگر کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا ہے کسی بھی صوبے کے اندر، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جلد از جلد ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ ورنہ پریشان کن بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا ایک ایسا صوبہ ہے کہ وہاں پر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا اور واقعہ ہوا تو لوگ پھر اپنی پرسنل سیکیورٹی رکھیں گے، لوگ اپنے گارڈ رکھیں گے، اور اگر کوئی آیا تو لوگ پھر باقاعدہ طور پر اپنا دفاع کریں گے، اور اپنے دفاع میں لوگ پھر ہو سکتا ہے کہ اگلوں کو باقاعدہ طور پر نشانہ بھی بنائیں۔ تو خیبر پختونخوا کی حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو ڈھونڈ کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ امان افریدی جو کہ خرم ذیشان کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بڑے متحرک کارکن ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، کہتے ہیں کہ خرم ذیشان کا کیس صوبائی حکومت کے لیے ٹیسٹ کیس بن چکا ہے، اگر اس پر سختی سے ایکشن نہ لیا گیا اور ذمہ داران کو قانون کی گرفت میں نہ لایا گیا تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ سوشل میڈیا پر پاپولر بیانات تک بات محدود ہے، حقیقت کا اس سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بہرحال اس حوالے سے جو ایف آئی آر ہے وہ کاٹ لی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کے پی کے کی حکومت اس حوالے سے کیا کرتی ہے۔ جو ان کے معاون خصوصی ہیں برائے اطلاعات شفیع جان صاحب، انہوں نے کہا جی یہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت واقعہ ہے، حملہ آوروں کی نشاندہی جاری ہے، ذمہ داران کو سخت سزا دی جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف کو ایسے ہتھ کنڈوں سے نہیں دبایا جا سکتا۔ آگے آ جائیں جی، اسد کیسر نے بڑی اہم گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو خود کو جمہوریت کا سب سے بڑا چیمپئن سمجھتے تھے، چند سال پہلے سڑکوں پر نکل کر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے، آج وہ ووٹ کو عزت دو کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا کہ عوام سے ووٹ دینے کا بنیادی جمہوری حق چھین لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ نون لیگ اپنے تمام اتحادیوں کو ساتھ ملا کر نیوٹرل امپائر کی موجودگی میں پورے ملک سے 10 نشستیں جیت کر دکھا دے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہمارا مینڈیٹ چھین کر نون لیگ کی جھولی میں ڈال دیا ہے، اور جب اس سے بھی بات نہیں بنی تو ہمارے سینئر اراکین کو نااہل کر کے ان کو اکثریت دلوائی جا رہی ہے۔ مزید انہوں نے شو کے اندر ایک بات کی، ان سے سوال ہوا کہ گورنر کے پی نے کہا ہے کہ پشاور جلسے کے اندر لوگ نہیں آئے، تو اسد کیسر نے آگے سے جواب دیا کہ آپ لوگوں کے پاس ویڈیوز موجود ہیں، آپ وہ چلائیں، اگر نظر نہیں آتا تو پھر آپ اینک لگوائیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس عوام کی طاقت ہے، نواز شریف لاہور میں اور بلاول کراچی کے اندر اتنا بڑا جلسہ نہیں کر سکتے جتنا جلسہ ہم نے پشاور کے اندر کر دیا ہے، اور وہ جلسہ عمران خان کے بغیر تھا، عمران خان اس جلسے کے اندر نہیں تھے۔ آگے آ جائیں جی، سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس، انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی چیزوں کو ٹھیک کرنے والی بات ہونی چاہیے، اگر ہمارے مارنے سے ہمیں نقصان پہنچانے سے پاکستان طاقتور ہوتا ہے تو کر کے دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا جی خیبر پختونخوا کے اندر بہت غصہ ہے، آپ کی باتوں کو خیبر پختونخوا کے لوگ دشمنی کہہ رہے ہیں کہ دشمنی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں تم انہیں دہشت گرد کہہ رہے ہو، فیصل واڑہ جیسے لوگوں کو پاگل خانہ کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس نے بات کی۔ آگے آ جائیں جی، آج ایک جگہ پر وکلا کا پروگرام تھا، وہاں پر بھی بڑی سخت باتیں ہوئی ہیں۔ رابعہ باجوہ، انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کے عوام اور ادارے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب کہا کہ جیل میں قید شخص تو مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی وہ روش جو حسین شہید سہروردی سے چلی آ رہی ہے، جس نے فاطمہ جناح کو غدار کہا، بھٹو کو غدار کہا، ولی خان کو غدار کہا، جو زبان آپ نے عمران خان کے بارے میں استعمال کی ہے، میں اس کی مذمت کرتی ہوں، اور ہمیں یہ قبول نہیں کہ ایک شخص جس کا تعلق ایک ادارے سے ہو، عوام اور اس کے نمائندوں کی تضحیق کرے۔ یہ رابعہ باجوہ نے بات کی ہے۔ اسی طرح وہاں پر حامد خان نے بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو رجیم ہے یہ در حقیقت ایک فوجی رجیم ہے، اس کے جو پپٹس ہیں، جو کوئی کہتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں، انہوں نے کہا جی تم کوئی وزیر اعظم نہیں ہو، تم ناچنے والی گڑیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ہی جو اپنے آپ کو صدر کہتا ہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آگے آ جائیں جی، ایک ٹی وی شو کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شفقت اوان سے نون لیگ کے رہنما بلال کیانی نے کہا کہ کیا آپ عمران خان کی ٹویٹ کو آن کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں عمران خان کی ہر بات کو آن کرتا ہوں، کیا آپ کو اب میں لکھ کر دوں؟ انہوں نے کہا جی ہم عمران خان کی ہر بات کو آن کرتے ہیں۔ آگے آ جائیں جی، پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک رہنما مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ ایک جگہ پر بات کر رہی تھی تو آگے سے بچوں نے نعرے لگائے کہ نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804، بچوں نے نعرے لگا دیا، آپ اندازہ لگائیں۔ فنکشن نون لیگ کا ہے،
रहनुमा नून लीग के हैं, वहां पर ज्यादा लोग भी नून लीग के होंगे, लेकिन फिर भी बच्चों ने वहां पर नारा किसका लगाया? इमरान खान का, कि ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। ये हालात हो चुके हैं। इसी तरह एक और जगह पर फंक्शन था, नदीम अफजल चंद साहब वहां पर बैठे हुए थे, पंजाब असेंबली के जो स्पीकर हैं मलक अहमद खान साहब, वो भी वहां पर बैठे हुए थे, मोहतरम सुहेल वड़ाइच साहब भी वहां पर बैठे हुए थे। तो नदीम अफजल चंद ने वहां पर एक बात बताना चाहिए, और सिर्फ इमरान खान का नाम लिया, कहा कि मैं भी इमरान खान की कैबिनेट का हिस्सा था। तो सिर्फ इमरान खान का नाम आने पर लोगों ने वहां पर तालियां बजाना शुरू कर दी और जबरदस्त तरीके से रिस्पॉन्ड किया। और नदीम अफजल चंद साहब रोकते रह गए कि मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। लेकिन लोगों ने वहां पर जो रिस्पॉन्ड दिया, मलक अहमद खान को भी समझ आ गई और सुहेल वड़ाइच को भी समझ आ गई कि भाई अवाम के अंदर इस वक्त कौन पॉपुलर है, अवाम के अंदर जो मकबूलियत है वो किसकी है। मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आपने भी कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि अवाम के अंदर मकबूलियत किसकी है। अभी तक ले इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम पाइंदाबाद।